बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद सादिया, और सादिया आपके साथ मौजूद हैं कुछ नई खबरों के साथ। और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि भाई खबरों का जो सिलसिला है, स्पेसिफिकली वो जो पॉलिटिकल खबरें चल रही हैं ना, और फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ये सब चीज़ें, ये अभी तक कहीं ना कहीं इसका सिलसिला रुक ही नहीं सका। तो पंजाब असम्बली ने अपना हलफ उठा लिया और मरीम नवाज साहिबा ने आज सुबह 8 बजे से अपना एज एन सीएम पंजाब काम भी शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पीटीआई को देखें तो पीटीआई रेजिस्ट कर रही है। पीटीआई का कहना यह है कि जनाब, जब तक आपने मखसूस नशिस्तें दी ही नहीं है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तो असम्बलीज़ की फॉर्मेशन और सीएम की सिलेक्शन कैसे हो सकती है। और इस हवाले से जो है जनाब सदर ममलिकत जो हैं वो भी नेशनल असम्बली के इजलास की समरी के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे, क्योंकि उनका भी ख्याल ये है, वो भी ये बिलीव रखते हैं कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तब तक असम्बली के इजलास का जवाज़ ही नहीं बनता। और इमरान खान साहब ने भी आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए यही बात कही है। बाबर आवान साहब भी यही बात कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है इसहाक डार साहब जो हैं, उनका ख्याल ये है कि जनाब सदर अगर असम्बली का इजलास पे दोबारा, अब क्योंकि इन्होंने दोबारा समरी भिजवाई है, तो उस पर भी दस्तखत नहीं करते तो वो आइन शिकनी के मुर्तकब होंगे। और आज इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही केस की हेयरिंग भी थी, और 6 दरखास्तों पर जो है उन्होंने कल तक समाअत मुलतवी कर दी। ये वो चीज़ हैं जो भी हो रही हैं। तो इसको थोड़ा सा हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई क्या वजह है। इज़ इट पॉसिबल कि एक जमात जो है वो अभी तक उसको मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हुई और उसका डिसीजन अभी होना बाकी है, तो क्या वाकई जो है वो लीगली या आइन की रूह से जो है किसी भी असम्बली की फॉर्मेशन जो है वो मुमकिन है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पंजाब में पीटीआई जो है वो क्लेम करती है कि भाई मतलब हमारे पास सीट्स हैं, और इन्होंने सीएम वोटिंग में जो है वो पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, वो असम्बली से बाहर चले गए थे प्रोटेस्ट करते हुए। इसी तरह जब नेशनल असम्बली की बात होगी तो नेशनल असम्बली में भी जब तक इनके पास रिजर्व सीट्स इनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि देखें रिजर्व सीट्स पे भी जिन्होंने आना है एटलीस्ट उनकी वोट तो उनका काउंट होगा ना। और बेहतर पता है आप सब लोगों को कि भाई एक एक वोट कीमती होता है। तो देखते हैं ये ऊँट भी किस करवट बैठता है, और क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी रिजर्व सीट्स लेने में कामयाब हो जाती है। और अगर हो जाती हैं तो उसका इफ़ेक्ट पंजाब असम्बली के ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि पंजाब असम्बली में जो है वो सीएम की सिलेक्शन हो चुकी है। अच्छा, आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि पीटीआई वालों ने अपनी अलग से एक असम्बली और ओथ टेकिंग, और उनका ख्याल था हमारा अपना स्पीकर होगा। ये वाली गेम भी आज बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो देखते हैं जनाब, कोई कहीं किसी लेवल पर स्टेबिलिटी कब आती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन कब होती हैं, और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है अपोजिशन पार्टी देखने को कब मिलती है। क्योंकि मेरे ख्याल में ये जितनी चीज़ें असम्बली फ्लोर से बाहर हो रही हैं, ये सब चीज़ें असम्बली फ्लोर के अंदर होनी चाहिए। और बड़ा क्रिटिक बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्रिटिक जो है वो अगर असम्बली के अंदर बैठकर हो और पॉलिसीज़ के ऊपर हो और प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो, तो वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है मुल्क के लिए भी। और अगर हम क्रिटिक ही की बात करें तो हजूर, जब क्रिटिक आती है ना जनाब सहाफ़ी पर, तो सहाफ़ी का तो रगड़ा ऐसे निकालता है हर इदारा। उनको लगता है सहाफ़ी बना ही इसके लिए है, और सहाफ़ी को जो है ना हलाल करना एक सुन्नत का काम है। तो जनाब हमारे जो एक सहाफ़ी दोस्त है सत्तूर साहब, उनको एफआईए ने कल अपने पास बिठा के रखा और नोटिस दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो ऑर्डर भी लेकर गए थे कि उनको हैरेस नहीं किया जाएगा। उनके लॉयर्स उनके साथ मौजूद थे। 4:30 बजे से उनको बिठा के रखा, और जनाब 9 बजे के बाद जो है फाइनली बता दिया, ये अनाउंस किया कि हमने इनको अरेस्ट कर लिया, और आज उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड भी ले लिया। अब रिमांड
کس لیے لیا، کیوں لیا گیا، ایلیگیشنز کیا ہیں، کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. بٹ اسد از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، کیونکہ آج جب وہ ہیئرنگ کے لیے آئے تھے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی تھینک یو بول رہے تھے. اچھا، یہاں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جب جو ہے وہ برا وقت چل رہا تھا تو اسد طور وہ صحافی تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور قاضی صاحب اپنی وائف کے ساتھ جو ہے اسد طور سے ملنے بھی گئے تھے اور اسد صاحب کو تحفے تحائف بھی دیتے رہے. ایک وہ والا ٹائم بھی تھا جب جو ہے وہ قاضی صاحب اس لیول تک اسد کو پریز کرتے تھے. اب ایسا کیا ہوا، اسد نے کچھ بہت خاص نہیں کہا، شاید بہت زیادہ جو چیزیں پنچ کی وہ تب پنچ کرنا شروع ہوئی جب اسد نے یہ کہا کہ جو ججز کا آپس میں ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے تھا، کیونکہ جب الیکشن کمشنر جو ہے وہ کمشنر راولپنڈی لیاقت جٹا صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ججز آپس میں ملے تھے تو اس خبر کے حوالے سے بھی اسد واز ویری کانفیڈنٹ کہ یہ ہوا تھا، اور عدالت میں پھر ان کو اگلے دن ان کی پیشی بھی تھی، وہ گئے بھی تھے اور یہ سب باتیں، اور وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے. اس کے علاوہ بھی وہ کرٹیک کرتے رہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں کو بھی کرٹیک کرتے رہے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ بن رہی ہے یعنی الیکشن کے بعد سے وہ جو ریگنگ کا سارا سلسلہ ہوا، کس طرح سے ووٹ جو ہے ووٹ بینک چھینا گیا، عوامی مینڈیٹ کو چھینا گیا، وہ مسلسل اس سٹانس پہ بات کرتے رہے ہیں. لیکن اب تھوڑا سا اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا اتنا آسان ہے ہمارے اداروں کے لیے کہ آپ کو کوئی شخص پسند نہیں آ رہا، کوئی صحافی کی کسی کی بات پسند نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا لیں گے اور آپ اس کے اوپر کسی بھی طرح سے کوئی بھی پرچہ کر کر جو ہے اس کو اریسٹ کر لیں گے صحافی کو پریشرائز کرنے کے لیے. تو بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے لاز تو موجود ہیں، لیکن ہر لا کو ہر شخص، ہر پبلک باڈی اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتی ہے. میرا سوال یہاں پر صرف اتنا صحیح ہے، ایف آئی اے والوں سے اتنا سا ہے کہ ابھی میرے پاس جو ایف آئی اے کا ڈیٹا ہے پیکا لا کے انڈر، تو ایف آئی اے والے خود انکار نہیں کر سکیں گے. یہ بہت عرصہ پھنسے رہے اور انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ یہ مجھے ڈیٹا نہیں دیں گے. میں نے ان سے ایک ہی بات پوچھی تھی کہ پیکا لا کے انڈر کتنی خواتین نے جو ہے ان کو اپلیکیشنز دی تھیں اور ان پر کتنوں پر انہوں نے جو ہے وہ کوئی ایکشن لیا تھا اور اس کے اگینسٹ ایف آئی آرز کی تھیں اور پکڑا تھا، کیا پروسیڈنگز ہوئی تھی. تو ایف آئی اے کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں خود اگر اپنی ذات کی بات کروں تو بینگ اے فیمیل جرنلسٹ میں نے بہت زیادہ سائبر اٹیکس کو فیس کیا ہے، سائبر بلنگ کو، ہیرسمنٹ کو فیس کیا ہے، اور میری جتنی بھی اپلیکیشنز ایف آئی اے میں گئی ہیں آپ یقین کیجئے کہ ایف آئی اے ان کو پروسیڈ کیے بغیر بند کر دیتا ہے. میں آپ کو بڑی ایک سادہ سی مثال جو اگزامپل ہے وہ یہ دیتی ہوں کہ میری پکچرز کو یوز کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر میرے نام کی ایک فیک آئی ڈی جو ہے وہ بنائی گئی اور اس میں میری پکچرز، میرا ڈیٹا مسلسل یوز ہوتا رہا اور میں نے اس کے حوالے سے ایف آئی اے میں ایک کمپلین دائر کی. میری کمپلینٹ ایف آئی اے میں جانے کے 6 منتھ کے بعد مجھے ایف آئی اے سے صرف ایک کال آئی اور اس کال کا میں صرف ایک سوال میرے سے پوچھا گیا کہ میڈم وہ آئی ڈی ابھی بھی چل رہی ہے یا نہیں. میرے لیے سرپرائزنگ چیز تھی اور میں نے ان کو کہا کہ حضور یہ بات آپ نے مجھے بتانی ہے کہ وہ آئی ڈی چل رہی ہے یا نہیں. نہیں میڈم یہ پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، عورتوں کی اس طرح آئی ڈیز بنتی رہتی ہیں فیک، خود ہی بند کر دیتے ہیں، وہ چھیڑنے چھوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ زبان تھی ایف آئی اے کے ایک افسر کی، افسر کہیں یا ملازم کہیں جو بھی. اور آفٹر اے ایئر ایف آئی اے نے میری اس جو ایپلیکیشن تھی اس کو یہ کہہ کر کلوز کر دیا کہ میں نے اس کو پروسیڈ ہی نہیں کیا، میں نے اس پہ جا کے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی، میں نے کوئی باز پرس نہیں کی ایف آئی اے سے، اس لیے اس کو ڈم کر دیا انہوں نے. اس پر بھی اگین میں نے ان کو جب جو ہے وہ آر ٹی آئی فائل کی تو فائنلی ایف آئی اے یہ ماننے اس جو ہے وہ سٹیج پر آیا کہ ہمارے پاس آئی پی ایڈریسز جو ہے ان کو ٹریس کرنے کی کیپیبلٹی ہی موجود نہیں ہے. تو یعنی ایف آئی اے اپنی غلطی جو ہے وہ نہیں مانتا بآسانی، اور ایف آئی اے آئی ڈونٹ نو کس لیے بنایا گیا ہے. میرا سوال پھر یہی ہے کہ اگر کسی ادارے پر تنقید ہو رہی ہے تو ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کسی کو بھی لگامے ڈالنے کے لیے بقول ان کے
آپ کسی کو بھی اریسٹ کر لیں گے. لیکن دوسری طرف اگر یہی سائبر بلنگ کوئی صحافی فیس کرتا ہے, جو حامد میر صاحب نے فیس کی, جو مہر بخاری نے فیس کی, جو میں نے فیس کی, ہم لوگوں کو جتنا ٹرول کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ الیکشنز کے بعد کی بات ہے, ابھی ریسنٹ کی بات ہی ہے, تو اس دوران ہم بار بار ٹیگ کرتے رہے ہیں. صرف ہم نے ٹیگ نہیں کیا, بہت سی آرگنائزیشنز ایف آئی اے کو ٹیگ کرتی رہی, بٹ ایف آئی اے واز سلیپنگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو حضور, یہ ایف آئی اے کیا عام عوام کا ادارہ نہیں ہے؟ سوال یہاں پر ہے, کیا آپ صرف ان لوگوں کا ادارہ ہے جو کوئی پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں, جو ایک بڑی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ شو کر رہے ہیں اس چیز کو کہ اگر کوئی بھی باس جو ہے اس کو کوئی بھی چیز, کسی کی بھی بات ناگوار گزری ہے تو وہ چٹکی بجائے گا, وہ اشارہ کرے گا, وہ حکم صادر کرے گا, تو آپ کوئی بھی فیک قسم کے ایلیگیشنز لگا کے کسی کو بھی اٹھا لیں گے. لیکن اگر یہی سب کچھ صحافی فیس کر رہا ہے, صحافی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور صحافی کی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, اس کی سائبر بلنگ ہو رہی ہے, تو آپ خاموش رہیں گے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ پبلک باڈی ہیں, آپ کا کام عام پبلک کو سرو کرنا ہے, یا آپ کا کام صرف آپ کے اسپیسیفک باسز جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑی پوزیشنز کو ہولڈ کر رہے ہیں, ان کو سرو کرنا ہے. تو ایف آئی اے کی کریڈیبلٹی اور ایف آئی اے کی کارکردگی کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان یہاں پر موجود ہیں, جن کے لیے ایف آئی اے آنسریبل ہے. باقی ایف آئی اے کی پیکا لا کے انڈر ہی آپ کارکردگی کو نکال کے دیکھ لیجئے, ان سے ڈیٹا لے لیجئے, آپ کو بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایف آئی اے کہاں کتنا کس کے لیے, کس عام شخص کے لیے جو ہے وہ کتنا پروٹیکٹیو ادارہ ہے. دوسری طرف اگر ہم اسد کی بھی بات کریں تو اسد کو بلایا گیا, اسد کو اٹھایا گیا, اسد کو 5 دن کا آپ نے ریمانڈ دے لیا. اب مسلسل یہ پریشرائز کرنا کہ ہمیں ڈیوائسز دے دیں, یہ وہ لا ہے نا جو کہیں نہ کہیں لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے, اور جب انٹرنیٹ کے بہت زیادہ استعمال کے حوالے سے جتنے ہمارے پاس کیسز آ رہے تھے ان کو سالو کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو دوسری طرف جرنلسٹ پروٹیکشن کا لا بھی بنا ہوا ہے, وہ بل بھی پاس ہوا ہوا ہے. بدقسمتی سے اس پر کمیشن کی فارمیشن ہی نہیں ہو سکی, کیونکہ جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ کبھی بھی سیریسلی کام نہیں کر سکی, اور شاید کرنا ہی نہیں چاہتی ہے, کیونکہ ایک صحافی ایک بڑا سیدھا ہتھیار ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی حکومت کبھی بھی آتی ہے اور اس کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے جو اس کو ناگوار گزرے. آج بلاول بھٹو صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے, ایک صحافی کو جواب یہی دے رہے تھے کہ بھائی آپ کو سوال کرنے کی تو آزادی ہے, سوال کریں لیکن جھوٹ مت پھیلائیں. تو جھوٹ صرف صحافی نہیں پھیلاتا, جو پھیلاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, لیکن جھوٹ پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا ہیڈز کی طرف سے بھی پھیلایا جا رہا ہوتا ہے. وہاں پر بھی جو روک تھام ہے وہ بہت ضروری ہے. تو کسی بھی غلط چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے غلط اٹیک کرنا جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. اور دوسرا, انہی پبلک باڈیز جو ہے بہت زیادہ سوال یہ کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اچھی کھچائی ہو رہی ہے, صحافی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, یہ ایسے کرتا تھا, یہ ویسے کرتا تھا. تو بھائی یہ سوال پوچھتا تھا, اس نے فلاں سے یہ کہا, ہمارے لیڈر کو یہ کہا. بھائی آپ کا لیڈر, اس کے اوپر سوال اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے, وہ اس پیسے کا جو ہے وہ رکھوالا ہے, جو پیسہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہاں پر بیٹھا ہے, قومی خزانے میں ہے, اس نے اس کو سپینڈ کرنا ہے. تو یہ ان لوگوں کو سادہ زبان میں سمجھا رہی ہوں کہ صحافی کبھی بھی کسی کی جو ہے وہ بلا وجہ جا کے سوال جواب نہیں کر رہا. کوئی بھی پرائم منسٹر ہے, کوئی بھی پبلک باڈی ہے, کسی بھی پبلک آفس میں کوئی بھی افسر بیٹھا ہوا ہے, وہ عام پبلک کو, یہ تو صحافی سوال کرے نا, وہ ہر عام پبلک کو آنسریبل ہے. تو صحافی سوال اس لیے اٹھاتا ہے, اور یہ پبلک ہولڈرز, آفس ہولڈرز جو ہیں یہ آنسریبل ہیں. جب آپ صحافی کی ذات کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے سوال کرو, ان سے پوچھو, ان سے یہ کرو, ہم پبلک باڈی کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے, لیکن اگر کوئی صحافی اپنی صحافت چھوڑ کر پبلک آفس کو اون کرتا ہے تو پھر وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے, اور اس سے سوال کیا جا سکتا ہے, اور ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ آپ اسٹیٹ کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کسی بھی صحافی کی بات آپ کو ناپسند ہوگی تو آپ اس کو اس طرح سے اٹھا لیں گے, اس کو پریشرائز کر دیں گے, اور بتا دیں گے کہ پاکستان میں جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے اور 19A ہے, تو اس کی آزادی یہاں پر نہیں ہے, اور
ہم آپ کو وہ کپس تو پریزنٹ کریں گے جو ہے جس کے اوپر آرٹیکل 19 اور 90 اے لکھا ہوا ہے، ہم تحفتاً آپ کو ضرور دیں گے، لیکن ہم آپ کو اس کی آزادی نہیں دیں گے، اور آزادی سے نہ بات کرنے دیں گے اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ پریس فریڈم دیں گے، اور فری اسپیچ کی اسپیس نہیں دیں گے۔ تو یہ بدقسمتی سے ہمارے ہی اداروں میں بیٹھ کر بڑے بڑے آفس ہولڈ کرتے ہوئے، بڑے بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر پاکستان کے آئین کی دھجیاں اس طرح سے بکھیر رہے ہیں، لیکن پھر سارا ملبہ، سارا بلیم، سب کچھ ایک صحافی کی ذات کے اوپر آ کر ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی صحافی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو باقی ساری صحافتی برادری کو اس کے ساتھ ضرور کھڑا ہونا چاہیے۔ آج اسلام آباد کے اندر جو ہے منیزہ جہانگیر نے ایک پروٹیسٹ اناؤنس کیا تھا، اور جس میں سب لوگ موجود تھے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک صحافی جو سفر کر رہا ہے، اور صرف اس لیے سفر کر رہا ہے کہ وہ کڑوے سچ بولتا تھا، بڑے بڑے سچ بولتا تھا، اور کرٹیک کرتا تھا، تو وہ کسی ادارے سے برداشت نہیں ہوئی، تو اس کو اس طرح سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صحافی اس کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ آپ وہ اکیلا نہیں ہے، اور آج اس کے ساتھ ہے تو کل کسی بھی صحافی کے ساتھ یہ کریں گے۔ وہ جو بچپن میں ایک کہانی سنا کرتے تھے نا، کسان کی، جس کے 4 بیٹے تھے اور وہ ان کو لکڑیاں جمع کرنے کا کہتا ہے، اور پھر وہ ان کو ایک ایگزامپل پیش کرتا ہے کہ دیکھیں، آپ علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ گے تو آپ کو کوئی بھی بآسانی توڑ سکتا ہے، اور اگر آپ ایک ساتھ رہو گے تو آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ صحافی ایک دوسرے کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے تو صحافی مضبوط ہوں گے۔ صحافی ایک مشکل وقت میں ہی جو ہے وہ اپنی پارٹیز بنا لیں گے، تو پھر ان صحافیوں کے اندر انتشار بھرنا، ان کو پمپ کرنا، ان کو توڑنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تو اسد طور کی رہائی کے لیے بہت ساری دعائیں، اور پاکستان میں پریس فریڈم کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ کرے آرٹیکل پاکستان کے جو آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 19 اور 19 اے موجود ہے، کہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا بھی شروع ہو، کوئی بیٹھ کر پبلک باڈیز کو، پبلک آفس ہولڈرز کو ان کی صحیح انٹرپریٹیشن بھی بتائے، اور یہ بھی بتائے کہ بڑے عہدوں پر بیٹھنا جو ہے وہ آپ کو بڑا آدمی نہیں بناتا، آپ کو اکاؤنٹیبل بنا دیتا ہے، اور آپ یہ تو صحافی سوال کرتا ہے، آپ کسی بھی عام آدمی کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ۔ دیکھتے ہیں پاکستان میں آگے مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔